के जलाली फ़ातमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम, बच्चों को बहुत प्यार। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ, आपके घरानों और आपकी फ़ैमिली के साथ इसी तरह होता रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, हम मसीह यस्सू के उस स्लीपी सफ़र को याद कर रहे हैं और मसीह यस्सू के मुँह मुबारक से निकले वो 7 स्लीपी कलमात पर हम रोशनी डाल रहे हैं और मुख्तसरन इस खुदा के कलमे को हम सीख रहे हैं जो मसीह यस्सू ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहे। और जितने भी ये कलमात हैं साथ के साथ इनको हम मुख्तसरन तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी डिटेल के साथ स्टडी की जाए तो बहुत वक्त दरकार होगा। लेकिन हम शुक्र करते हैं कि खुदा जो मुमकिन करता है उस वक्त में से हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनते और कबूल करते हैं। मसीह यस्सू का सलीब पर कुर्बान होना मेरे और आपके लिए और तमाम दुनिया के लिए निजात, बहाली और खुशहाली का दरवाज़ा खोला गया। मसीह यस्सू ने हमेशा अपने शागिर्दों को यही तालीम दी और यही सिखाया कि वो मसीह यस्सू की तालीम को माने। और मसीह यस्सू ने हमेशा तमाम बनीनो इंसान के लिए भी ये मैसेज मोहब्बत और प्यार का दिया। वो मसीह यस्सू जो मेरे और आपके लिए दर्द रखते थे, प्यार रखते थे और आपके लिए जान देने तक वफादार रहे, आज हम उस यस्सू मसीह को याद करते हैं जिसने मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान होकर आपके लिए मुक्ति दाता बनकर, निजात दहिंदा बनकर आपके लिए वो रास्ता खोल दिया। आए हम आज खुदावंद के कलाम अक़दस में से आज मसीह यस्सू का 5वां जुमला या लफ्ज़ या कलमा जो मसीह यस्सू ने सलीब पर कहा, आए हम उसकी तिलावत करते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका नामा बाब और उसकी हम किताब मुक़द्दस में से 27 और 28वीं आयत देखते हैं। लिखा है, इसके बाद जब यस्सू ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई कि नुश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ, किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और आप सब की ज़िंदगियों में खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस बरकत हो, आमीन। मसीह यस्सू का सलीब पर इस कलमे को बयान करना कि मैं प्यासा हूँ। अब सबसे पहली बात जो मसीह यस्सू ने इस मुकाशवे में कही वो सबसे पहली बात यह है कि इसके बाद मसीह यस्सू क्योंकि आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी जानते थे, लोगों के ख्यालात के बारे में जानते थे, लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानते थे और ये भी जानते थे कि मैं किताब मुक़द्दस के मुताबिक मर जाऊँगा, दफन किया जाऊँगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा और उसके बाद खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठूँगा। और मसीह यस्सू का ये इरशाद आज़म ये भी कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा रूह की तहरीक से। और मसीह यस्सू ने कहा कि जब सब बातें ये हो जाएंगी, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो मसीह यस्सू ने कहा कि तमाम हुई ताकि ये नुश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूँ। मसीह यस्सू की वो सारी बातें, वो सारी प्रोफेसीज जो अहद अतीक के अंदर, अहद जदीद के अंदर थी, वह पूरी हुई। और मसीह यस्सू ने इसमें कहा कि 28वीं आयत का पहला हिस्सा कि इसके बाद जब यस्सू ने जान लिया। अब मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यस्सू ने क्या जान लिया? मसीह यस्सू वो कौन सी ऐसी बात थी जो इस सलीब पर जान रहे थे? यह आज मुझे और आपको भी जानने की ज़रूरत है। मसीह यस्सू के कदमों में बैठने की ज़रूरत है। लेकिन मसीह यस्सू ने ये सब बातें जान ली थी। मसीह यस्सू को पता था कि ये मेरे साथ ये सब कुछ होगा। सलीबी सफ़र में मसीह यस्सू हर एक बात को जानते थे जो अहद अतीक के अंदर और अहद जदीद के अंदर अब तहरीरी तौर पर हमारे पास मौजूद है। मसीह यस्सू क्योंकि बाप को जानते थे और बाप के भेजे हुए उस इंतज़ाम को जानते थे जो खुदावंद यहोवा पाक खुदा ने अपने बेटे यस्सू मसीह के ज़रिए करना था। और मसीह यस्सू ये सब बातें जानते हुए, समझते हुए, उसके बावजूद भी वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए। आज अगर किसी दौर के अंदर भी आप देख लें, किसी भी मुल्क के अंदर, कंट्री के अंदर भी देख लें या किसी ऐसे मकाम में देख लें कि अगर किसी शख्स को कुछ आने वाली ज़िंदगी के बारे में इल्म हो या कोई भी शख्स ऐसा जानता हो कि मेरे साथ होगा, तो वो हो सकता है कि ऐसे काम जो उसके लिए ख़तरनाक हों या उसके लिए मौत का ज़रिया हो तो उसको स्टॉप कर दे। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि मसीह यस्सू इन सब बातों को जानते थे। लिखा कि जब मसीह ने ये सब कुछ जान लिया, समझ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने बाप की फर्माबरदारी पूरी की।
کیونکہ فرمانبرداری پوری کرنے کے لیے مسیح یسوع نے بپتسمہ لیا اور یوحنا کو کہا کہ اب تو ایسے ہی ہونے دے، اسی طرح مجھے باپ کی ساری راستہ بازی کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسیح یسوع کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو مسیح یسوع نے کہے، اور مسیح یسوع نے جب یہ جان لیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو مسیح یسوع نے کہا کہ میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ اور مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں، وہ مسیح یسوع جو میرے اور آپ کے لیے پیاسا ہے، وہ یسوع مسیح جو دوسروں کو سیر کرنے والا، دوسروں کو پانی پلانے والا اور ہمیشہ کی زندگی دینے والا، آج صلیب پر باہیں پھیلائے ہوئے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے ہوئے ہے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے اور جسم لہو لہان ہے، اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم ایسے جیسے کسی کو بہت سارا مارا کوٹا گیا ہو اور جسم چھنی ہوا ہو، اور بہت سارا لہو جسم سے اور گوشت کے جو چیتڑے تھے وہ نکل رہے تھے، اور بہت سارے لوگ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہودی، بہت سارے رومی اور بہت سارے اور لوگ جو اس وقت کے دور میں تھے، وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور اسی وجہ سے مسیح یسوع کو جو ہے صلیبی موت قبول کرنا پڑی۔ کسی عبادت گاہ میں کہیں عبادت ہو رہی تھی تو کسی شخص نے، کسی خادم نے کسی خاتون سے پوچھا کہ مسیح یسوع کی جو آپ یہ صلیبی کلمات کے بارے میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتا سکتی ہیں کہ مسیح یسوع نے کیا کیا ہوگا جس کے ذریعے یہ لوگ یسوع مسیح کو مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، کیا کہا؟ یہ کہا کہ یسوع مسیح نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا جس کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کو نیگیٹو نہ لیجئے گا، پازیٹیولی بات لیجئے گا، کیونکہ یہ جو عورت نے بے شک بے عقلی میں کہہ دیا، اس کو نیگیٹو نہیں، ہم پازیٹیولی لیں گے کہ اس نے ٹھیک کہا، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسا کیا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں بیٹا ہوں، اور یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں باپ سے ہو کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں زندگی دوں۔ یہودی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو بیٹا بنایا، خدا کے برابر بنایا، ہم اس کو نہیں مانتے تھے، اور یہی قصور تھا، یہی سب کچھ کیا تھا یسوع مسیح نے، جس کے ذریعے یسوع مسیح صلیب پر لٹکایا گیا۔ اور یہی وہ بزرگ عورت جو دیکھ رہی تھی اس ویڈیو کو، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ سچائی ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص یسوع مسیح کا نام لیتا ہے، یسوع مسیح کا پرچار کرتا ہے، تو بہت سارے مصائب اور مسائل اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن جو یسوع مسیح کے لہو میں، یسوع مسیح کے کفارے میں ہوتے ہیں، تو یسوع مسیح انہیں اپنے پروں کے سائے کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ سو آج کا یہ 5واں کلمہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو، خدا کے پاک روح کی تحریک سے سیکھیں اور سمجھیں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح کو یہ پیاس کیوں لگی؟ جب بھی کسی شخص کو بہت زیادہ مارا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک یہ ٹائم پیریڈ تھا کہ جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا اور اس کو مارا گیا، کوٹا گیا، اور اس کے جسم سے خون اور پانی نکل رہا تھا۔ ایسی صورت میں جسمانی ہوتے ہوئے، کیونکہ یسوع مسیح جو تھے جسمانی طور پر بھی کمزور ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کمزوری میں ہوتے ہوئے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ آج بھی مسیح یسوع جو ہیں پیاسے ہیں، اور یسوع مسیح کا یہ 5واں کلمہ کہ میں پیاسا ہوں، مسیح یسوع کو ہم جانتے ہیں، مسیح یسوع کو پہچانتے ہیں کہ وہ کس کے لیے یہ قربان ہوا۔ کرنتھیوں کے نام پر رسول خاتم میں لکھا ہے کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا، وہ مسیحا میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا۔ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہونے کے ذریعے سے وہ اتنی طاقت اور قوت رکھتے تھے کہ اس وقت فرشتگان کو، 12 تمن کو بھی کہتے کہ یہ سب کچھ پیچھے ہو جائے تو وہ ہو جاتا، لیکن مسیح یسوع نے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ اب یہ ہونا ہے، کیونکہ باپ کی فرما برداری پوری کرنی ہے، اور مسیح یسوع نے یہ سب کچھ اپنے اوپر سہا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبور 42 اس کی پہلی 2 آیات کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری جان تیری پیاسی ہے۔
آج ہمیں خدا یسوع مسیح کی پیاس ہونی چاہیے۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ ویسے ہی اے خداوند میری روح تیری پیاسی ہے۔ جب ہماری زندگی کے اندر پیاس ہوگی، جب ہماری زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح کے جاننے کی پیاس ہوگی، یسوع مسیح کو پہچاننے کی پیاس ہوگی، یسوع مسیح پر ایمان لانے کی پیاس ہوگی، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی پیاس ہوگی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی پیاس ہوگی، خداوند یسوع مسیح کی فرما برداری اور تابع داری کرنے کی پیاس ہوگی، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں اور تمام دنیا کے لوگ جو خداوند یسوع مسیح سے پیار رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے اگر ہماری پیاس ہوگی تو پھر یسوع مسیح کا یہ صلیب پر کہنا کہ میں پیاسا ہوں، آئیں ہم اس یسوع مسیح کو دیکھیں کہ جس کو آپ کی پیاس ہے۔ وہ تو خود دوسروں کو پانی پلانے والا، دوسروں کو سیر کرنے والا اور دوسروں کی زندگیوں میں اپنے پیار کو ڈالنے والا وفادار خداوند یسوع مسیح ناصری میرے اور آپ کے لیے آج صلیب پر پیاسا کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ آئیں یسوع مسیح کی اس پیاس بجھانے کے لیے، یسوع مسیح کی اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ سامریہ کے ایک شہر آیا جو سخار کہلاتا ہے، اور اس واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، ایک نزدیک ہم دیکھتے ہیں کہ کنواں تھا، اور لکھا ہے اس کی 6 آیت سے کہ یعقوب کا کنواں وہی ہے، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا، یعنی کچھ اسپیشلی یسوع مسیح وہاں نہیں آئے تھے، لکھا ہے کہ یسوع مسیح یوں ہی بیٹھ گیا، اور لکھا ہے کہ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا، اور سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی اور یسوع سے اس نے کہا مجھے پانی پلا۔ وہ سامری عورت یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد یسوع مسیح کے لیے کھانا مول لینے گئے ہوئے تھے، اور اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ وہ یہ سوال کرتی ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ نفرت کرتے تھے۔ لیکن یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر خدا کی بخشش کو تو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ ہالیلویہ! کتنی بڑی یہ شادمانی ہے کہ یسوع مسیح اس عورت کو بھی جو گناہ میں ہے، بہت شوہر کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی محبت کو، اپنے پیار کو، اس کو زندگی کا وہ پانی، ابدی نجات کی خوشخبری کا پانی پلانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ مجھے اور آپ کو آج اس ابدی حیات کے چشموں سے کیوں نہ پلائے گا؟ اور مسیح یسوع نے کہا کہ تو یہ جانتی تو تجھے میں زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا اے خداوند تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے۔ ہالیلویہ! کنواں گہرا ہے۔ جب کنواں گہرا ہوتا ہے تو ادھر سے 2 طریقے ہیں پانی بھرنے کے۔ ایک تو آج ڈیجیٹل طریقہ آ گیا ہے اور مشینی زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ آٹومیٹک کا بٹن آن کرتے ہیں اور فوری طور پہ موٹر سے پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اور پہلے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں ہوا کرتے تھے اور ان کے بیچ میں ایک ڈول کو رسی کے ساتھ باندھ کر نکالا جاتا تھا، اور اس کے بعد زور لگا کے وہ پانی جو ہے باہر آتا تھا، کیونکہ گہرا کنواں ہوتا تھا، جسے پنجابی میں کھوں کہتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ایسا ہی ہے، یہ گہرا ہے، اس کی گہرائی کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو پھر ہم خدا کے کلام کی باتوں کو حاصل کریں گے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تو جال پھینک دے، گہرے میں پھینک دے، اور گہرے میں جب اس نے جال ڈالا تو بہت ساری مچھلیاں لے آئے۔ آج یسوع مسیح اس گہرے کنویں کی طرح گہرا کلام ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا کہ پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا، کیونکہ کنواں جو ہے وہ گہرا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کنواں جو ہے بہت گہرا ہے، پھر زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اس بات کو، اس مکاشفے کو سمجھ نہیں پائی۔ آج بھی میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے
دنیا میں لوگ ہیں جو آج اس مکاشفے کو، یسوع مسیح کے اس 5ویں کلمے کو کہ میں پیاسا ہوں نہیں جانتے۔ آج یسوع مسیح کی اس پیاس کے بارے میں وہ نہیں جانتے، اور یہ عورت بھی نہیں جانتی تھی، سامری عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ مکاشفہ کیا ہے۔ آگے ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے، کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشیوں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کہ اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا۔ ہاللویا۔ مسیح یسوع کا صلیب پر بیان کیا جانا کہ میں پیاسا ہوں، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسے پیاس کس کی تھی؟ لوگوں کی تھی، کلیسیا کی تھی۔ آج اگر کلیسیا بیدار نہیں ہے، اگر آج کلیسیا یسوع مسیح کی پیاسی نہیں ہے، یسوع مسیح کے لیے کوشش نہیں کر رہی، اس کی تیاری نہیں کر رہی، اس کے آنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر رہی، اور اپنے آپ کو سیکریفائز نہیں کر رہی، تو پھر آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور مسیح یسوع نے یہی بات اس سے کہی کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں؟ پانی وہ دیتا ہوں جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے، لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھ پائی۔ یسوع نے کہا کہ جو پانی میں تجھے دیتا ہوں اس سے کوئی شخص پیاسا نہ ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا اب تک پیاسا نہ ہوگا۔ یسوع مسیح نے جواب میں سے کہا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا وہ پھر پیاسا ہوگا۔ اب جو شخص جو ہے، کوئی بھی بھائی ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، جب بھی وہ کسی بھی کنویں کا پانی، تالاب کا پانی یا فلٹرائز یا زمین سے نکلا ہوا پانی ہے، جب وہ پیے گا تو اس کو وہ پیاس لگے گی۔ اور یہاں یسوع مسیح اس عورت کو بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب آپ اس پانی کو پئیں گی تو آپ کو پیاس لگے گی، لیکن حقیقت میں یسوع مسیح 14ویں آیت میں کہتے ہیں کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو اسے میں دوں گا اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی اسے میں دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہوگا۔ اب یہ پانی جو ہے، دے تو دونوں پانی یسوع مسیح رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک ایسا پانی ہے جو ابدیت کو ظاہر کر رہا ہے، ایک پانی وقتی طور پہ زندگی کو بحال کر رہا ہے کہ جو آپ پانی پئیں گے وہ وقتی طور پر زندہ رہیں گے۔ داؤد نبی کہتا ہے 70 ورے دی 80 ورے دی آخر نو پھر بھی فنا، یعنی انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جو گریس پیریڈ خدا نے آپ کو دیا ہے، جو زندگی خدا نے آپ کو دی ہے، اس میں رہ کے ہمیں اس پانی کو حاصل کرنا ہے۔ اب پانی دو قسم کے ہیں، میں نے بتایا، ایک وہ پانی جس سے آپ اپنی اس زندگی کو جو آپ گزار رہے ہیں وہ آپ گزار سکیں گے، زندہ رہیں گے، لیکن مسیح یسوع کا فوکس یہ پانی نہیں تھا۔ گو کہ ہم زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس پانی کو بھی پئیں، لیکن مسیح یسوع نے اس روحانی پانی کے بارے میں کہا تھا کہ جو کوئی اس میں سے پیے گا کیا کرے گا؟ وہ اب تک جیے گا اور پھر پیاسا نہ ہوگا۔ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو دل جان روح سے قبول کرتے ہیں، تو یہ کلام آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ جب یہ کلام آپ بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ سنتے ہیں، کلیسیائیں سنتی ہیں، تو یہ کلام چشمہ بن جاتا ہے۔ مسیح یسوع کا یہی طریقہ تھا لوگوں کو بتانے کا اور سکھانے کا، اور یہاں بھی مسیح یسوع نے ایسا ہی کیا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند وہ پانی مجھ کو پلا۔ اب اس کو طلب ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید میں کمزور ہوں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس عورت کو جانتے تھے۔ اس عورت نے اس سے کہا، خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں پھر آؤں۔ اب وہ دنیا داری میں ہوتے ہوئے اس بات کو سمجھ رہی ہے، روحانی طور پر ابھی وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچی جو مسیح یسوع اس کو لانا چاہ رہے تھے، لیکن یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا۔ اور نے جواب مجھ سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یہی رکاوٹ تھی اس کی زندگی کے اندر، یہی گناہ تھا اس کی زندگی کے اندر، یا یہی ایرر تھا اس کی زندگی کے اندر کہ جو اس مکاشفے کو وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ لیکن مسیح یسوع نے اسے یہی کہا تھا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا میں اسے ہمیشہ کی زندگی دوں گا، وہ اب تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جو پانی اسے میں دوں گا اس میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، مسیح یسوع جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یشعیاہ کی کتاب اس کا 55 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے سب پیاسو، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، صلیب پر مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے بلیدان ہوئے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ مسیح یسوع کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو وہ میرے پاس آئے۔ اس کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال و جائیداد نہیں ہے، تو بھی وہ آئے میرے پاس، میں اسے مفت دوں گا، جیسے اس کنانی عورت کے لیے مسیح یسوع نے کہا کہ میں اسے دوں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خداوند آپ سے کلام کرتا ہے، خداوند آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ، زندگی کی روٹی میں ہوں، ہمیشہ کا پانی میں ہوں، کیونکہ جو مجھے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ خدا کا کلام، خدا کی آواز کیا ہے؟ مسیح یسوع ہمیں ہمیشہ اپنے کلام اقدس سے سکھاتے، بتاتے اور اپنے کلام کی سچائیوں کو ہماری زندگی میں لاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع کا صلیب پر یہ قربانی دینا بہت لاسانی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے، نہ تھی اور نہ ہوگی، صرف واحد خداوند یہوشوا مشیاخ، خدا تعالیٰ کا بیٹا روح القدس، جو صلیب پر میرے اور آپ کے لیے بلیدان ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ عبرانیوں کا رائٹر کہتا ہے، اس کا 10 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، کتاب مقدس کہتی ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، انہی ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بنا ناگہ گزرانی جاتی تھیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی تھیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، شریعت میں اگر ہم دیکھیں تو شریعت کے اندر بہت ساری ایسی قربانیاں تھیں، وہ ایسا عکس تھا جو ہم عہد عتیق کے بعد ہم عہد جدید کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ عکس پورا ہوا ہے، اور اس کی نشاندہی جو ہے عبرانیوں کا رائٹر کر رہا ہے، اور لکھا ہے، اور نہ ان کا ورنہ ان کا گزارنا کیا موقوف نہ ہو جاتا، کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختی قربانی اور گناہوں کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت سے میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے مطابق گزرانی جاتی تھیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی پوری کروں، غرض پہلے کو وہ موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کتاب مقدس کہتی ہے کہ اسی مرضی کے سبب سے یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی بار قربان ہو کر خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ اس وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی بار قربان ہونے سے ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے گئے ہیں۔ آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ مسیح یسوع کی حقیقی قربانی ہے جو مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں، پچھلے ہم نسب ناموں میں دیکھتے ہیں، عہد عتیق کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی قربانیاں تھیں جو کی جاتی تھیں، لیکن یسوع مسیح کے سوا کوئی اور قربانی جو ہے وہ اور ایسی تھی نہیں، صرف یسوع مسیح کی قربانی تھی، کیونکہ لکھا کہ بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے وہ گناہوں کو دور نہیں کر سکتا تھا، صرف پاک اور بے عیب ہونا ضروری تھا۔ اور بڑے جو تھے ان کو قربانی سے پہلے 3-4 دن پہلے چیک کیا جاتا تھا، اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کو جو کاہن لے کر جاتے تھے ہیکل میں تاکہ وہ قربانی کی جائے۔ یسوع مسیح بھی میرے اور آپ کے لیے جو ہے قربانی کا بکرا بن گیا، اور وہ پاس اوور بن گیا اور میرے اور آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اور مسیح یسوع کا صلیب پر یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں، مسیح یسوع میری اور آپ کی پیاس رکھتے ہوئے کہتے ہیں، یشعیاہ کی کتاب اس کا 44واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں پیاسے کو ضمیر پر پانی ڈالوں گا۔ مسیح کا، یسوع کا خوبصورت یہ کلمہ کہ میں پیاسا ہوں، آپ کے اور میرے کے لیے بہت ضروری ہے۔
آج میرے اور آپ کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یسوع مسیح کی پیاس رکھتے ہوئے ضرور اس میں مضبوط بن جائیں۔ اگر آج ہم اس کی پیاس نہیں رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یشعیاء کا یہ کہنا، کیونکہ میں پیاسے کو زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، جس طرح کہ مسیح یسوع اس کنانی عورت کو کہہ رہے تھے۔ مسیح یسوع مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اے پیاسو میرے پاس آؤ، کیونکہ آب حیات میرے پاس ہے، زندگی کا پانی میرے پاس ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر بھی اگر کہیں بھی گناہ ہے، کہیں بھی آپ کی زندگی کے اندر ایرر ہے، تو یسوع مسیح کے پاس آ جائیے۔ وہ آپ کو گلے لگائے گا اور آپ کی ساری ناراستی دور کرے گا اور آپ کو اپنے سائے کے نیچے رکھے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام کو دل جان روح سے سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ کوئی بھی شخص اس دنیا میں یسوع مسیح کی طرح کامل شخص نہیں بن سکتا، لیکن مسیح یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کامل بنو جیسا میں ہوں۔ لیکن انسان ہوتے ہوئے ہم بہت دفعہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند کا پاک روح ہمیں دلیری کی روح بخشتا ہے، قوت کی روح بخشتا ہے اور ہمیں مضبوطی کی روح بخشتا ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ خداوند کا وہ منصوبہ، خداوند یہوہ پاک خدا کا وہ منصوبہ، کلام جو ہے یہ ہمیں ہر ایک چیز بتاتا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں واضح بتاتا ہے۔ اور ہم عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط دیکھ رہے تھے کہ پالوس رسول نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مسیح یسوع کی قربانی کے بارے میں اور ان قربانیوں کے بارے میں واضح کیا اور بتایا ہے۔ اور غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے۔ وہ بہت ساری ایسی قربانیاں تھیں جو اس دور کے اندر انسان کرتے تھے، لیکن خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے مخلصی و نجات ہو سکے۔ اب بیلوں اور بکروں کا خون جو ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہ بکرے اور جو جانور ہیں جو قربانی کے لیے ہیکل میں لائے جاتے تھے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں عتیق کے اندر کہ لوگ جو تھے ان جانوروں کو ہیکل میں لے کر جاتے تھے اور کاہن جو تھے ان کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آج ان بیلوں بکروں کو ہمیں خداوند کے حضور لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ برا جو ازل سے ذبح کیا ہوا تھا، جس کی پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں عتیق کے اندر دیکھتے ہیں، بک آف جینیسس کے اندر دیکھتے ہیں، وہ پوری ہو چکی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے قربان ہو چکے ہیں، اور کلام مقدس کہتا ہے بلکہ میرے لیے خدا نے کیا کیا، ایک بدن تیار کیا۔ کون سا؟ مسیح یسوع کا بدن جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختی قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت سے ہم بات کو جانتے ہیں، اس بات تک ہم پہنچے ہیں کہ ازلی کفارہ یسوع مسیح کا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے دنیا میں تو اس کی سچائی کو آپ مت قبول کیجیے، کیونکہ دنیا میں واحد ایک ہستی ہے اور وہ صرف یسوع مسیح ہیں۔ کلام مقدس فرماتا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی بار قربان ہونے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ آج خدا یسوع مسیح نے ہمیں اپنے پاک لہو سے دھویا ہے، صاف کیا ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم یشعیاء کی اس پروفیسی کے ساتھ ضرور متفق ہوں جو یشعیاء نے 44ویں باب اس کی 4 آیت میں کہی، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا۔ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر پیاسی ہے، اگر آپ زندگی کے اندر پیاس محسوس کرتے ہیں تو آپ اس پیاس کو محسوس کیجئے۔ مسیح یسوع کا صلیب پر کہنا کہ میں پیاسا ہوں، یسوع مسیح کو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو جانیے گا کہ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں تو وہ پیاس آپ لوگوں کے لیے رکھتے تھے، کلیسیاؤں کے لیے رکھتے تھے۔ اور یشعیاء کا یہ کہنا کہ خداوند خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اس زندگی کے پانی کو جاری رکھنے کے لیے یہ انتظام کیا، جس طرح کہ وہ کنانی عورت اس بات کو نہ سمجھ پائی
آج بہت سارے لوگ جو ہیں نہیں سمجھ پا رہے، لیکن خداوند اس پیاسی زمین پر وہ پانی انڈیلے گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کرے گا۔ اگر ہماری زندگیاں آج خشک ہو چکی ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی بھی تر و تازگی نہیں ہے، تو پھر جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے، اور یشعیاہ کی اس بات کے ساتھ ہمیں پھر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ یشعیاہ 55 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج یہ ضروری ہے ہمیں سیکھنے کی، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم یسوع مسیح کی پیاس رکھتے ہیں، یسوع مسیح سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں اس پیاس کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 27 سے 30ویں آیت میں مسیح یسوع نے اپنے خون کے بارے میں بتایا، ہمیں سکھایا اور کہا ہے، اگر آج آپ یسوع مسیح کی پیاس نہیں رکھتے، یسوع مسیح اگر آپ کے لیے پیار رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ یسوع مسیح کے لیے پیار اور محبت رکھیں۔ اور مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ میں پیاسا ہوں، اگر آج یسوع مسیح کی اس پیاس کو اگر آپ جانتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے ہیں، تو پھر آج سے عہد کر لیں یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ ہونے کے لیے۔ اور اگر آپ کی زندگی کے اندر آج بھی ایرر ہیں، تو پھر آپ جب شہربانی لیتے ہیں، تو پھر وہ حوالہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں جو بہت ضروری اور اہم ہے آج کی اس میسج کے لیے، جو ہم خدا یسوع مسیح کے سلیپی کلمات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے، کلام اقدس میں آپ نکالیے میرے ساتھ اور خدا کے کلام میں سے دیکھیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے، اس واسطے جو کہ نام ناصب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ یہ ٹھہرا کے پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یسوع مسیح کی پیاس اگر آپ کے اندر ہے، تو پھر آپ حقیقی طور پہ یسوع مسیح کے اس بدن کو اور یسوع مسیح کے اس لہو کو، اس کی قدر جانیے جو صلیب پر میرے اور آپ کے لیے یسوع مسیح نے قربانی دی۔ کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ یسوع مسیح کی پیاس ہے، یسوع مسیح کی یہ محبت ہے آپ سے کہ یسوع مسیح اپنے خون کو انہوں نے پیش کر دیا، اپنے بدن کو آپ کے لیے پیش کر دیا۔ آج ہمیں یسوع مسیح کی اس پیاس کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس بات کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا ہے۔ یسوع مسیح کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر کے دل جان روح سے آج اس کا اقرار کرنا ہے کہ اے مالک، کہیں کہ خداوند اگر میں کمزور ہوں تو میری کمزوری میں میرا ساتھ دے، وہ آپ کا ساتھ بنے گا۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 4-5 آیت میں لکھا ہے کہ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ آج خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں آ چکے ہیں۔ آج یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے وہ ازلی قربانی دے دی ہوئی ہے۔ آج اگر ہم اس قربانی کو جو مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے دی ہے، تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر شادمانی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر بحالی اور خوشحالی ہونی چاہیے، اور ہمیں فخر کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سلیپی سفر جو ہے بہت ہی کٹھن تھا۔ یہودیوں نے، فقی فریسیوں نے، رومیوں نے، جلادوں نے یسوع مسیح کا تمسخر اڑایا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جب کیل ٹھونکے گئے، کتنی اذیت یسوع مسیح محسوس کر رہے تھے، کتنی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ آج ہمیں بھی ان تکلیفوں کو دیکھنا ہے، ان باتوں کو سمجھنا ہے جو صلیب پر میرے خداوند یسوع مسیح ناصری نے اور آپ کے یہوشوا مشاخ نے یہ سب کچھ سہا۔ یسوع مسیح آج آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ اس پیاس کو آپ کی زندگی کے اندر چاہتے ہیں کہ بڑھے۔
آپ کی زندگی کے اندر جب خداوند کی پیاس آئے گی، خداوند کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ کی زندگی کے اندر خداوند کی محبت بڑھے گی، تو آپ کی روحانی طور پہ پیاس بڑھے گی، جسمانی طور پر آپ کی پیاس بڑھے گی، آپ کی محبت کی پیاس بڑھے گی، میل ملاپ کی محبت کی پیاس بڑھے گی، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی پیاس بڑھے گی، خدا کے کلام کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پیاس بڑھے گی، اور خدا کے ان آئین قوانین کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر چلنے کی پیاس آپ کی زندگی کے اندر بڑھے گی۔ آئیں اس پیاس کو بڑھائیں، اپنی زندگی کے اندر اس پیاس کو بڑھائیں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر زیادہ کریں، تاکہ مسیح یسوع کا وہ کہا ہوا کلمہ کہ میں پیاسا ہوں وہ پھر پورا ہوگا، اور ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں اگر پورا نہیں ہوا، مراد یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ یسوع مسیح کو قبول نہیں کر سکے، ابھی تک اس کو جان نہیں سکے، اس کے آئین قوانین کو سمجھ نہیں سکے، تو آئیں اپنی زندگی خدا یسوع مسیح کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو قبول کیجیے۔ آپ کی زندگی کے اندر پیاس بڑھ جائے گی۔ اس پیاس کو بڑھائیے اور خداوند کے ساتھ اس بات کا عہد کیجیے، اور کہیے میرے ساتھ مل کر اس دعا میں کہ مالک خداوند، یسوع کے نام میں میں اپنے آپ کو خالی کرتا، اور خداوند یسوع کے نام میں خداوند تجھ سے قوت مانگتا ہوں، طاقت مانگتا ہوں کہ مالک خداوند میری زندگی کے اندر اگر آج یہ پیاس ختم ہو چکی ہے، اس پیاس کو بڑھا، اے مالک خداوند میری پیاس کو بڑھا، تاکہ میں تیرا پیاسا ہو جاؤں، تیرے کلام کا پیاسا ہو جاؤں، تیرے آئین قوانین کا پیاسا ہو جاؤں، تیری فرما برداری کا پیاسا ہو جاؤں، اور خداوند تیری اس محبت میں آگے بڑھ سکوں۔ اے مالک خداوند تو میری پیاس کو 100 گنا بڑھا مالک خداوند، تاکہ تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکوں، اور مالک خداوند اس سلیپی سفر میں جو تو نے میرے اور میرے خاندان کے لیے، عالم کلیسیا کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ابدی کفارہ پیش کر دیا، ابدی نجات پیش کر دی، اور ابدی سلامتی کا پیغام لے کر آیا، اے مالک خداوند سلیپ پر یہ تیرا کہا ہوا کلمہ کہ میں پیاسا ہوں، آج مالک خداوند ہم اس کلمے کو قبول کرتے ہیں کہ تو نے یہ سب کچھ ہمارے لیے خدا پیاس رکھی۔ اے مالک خداوند تو ہماری پیاس کو بڑھا اور ہمیں ایمان میں مضبوط رہنے کی توفیق دے، مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل اور اس کی شفقت اور اس کا دلاوری والا ہاتھ آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں کے ساتھ اسی طرح بڑا رہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔